अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज़्यादा इस मर्ज़ के पेशेंट्स हमारे पास रिकॉर्डेड हैं। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ पर, यानी शुगर पर। लेकिन इससे पहले मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि आप काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा और इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि मेरी बताई जाने वाली मालूमात आप के तवस्सुत से मज़ीद लोगों तक पहुँच सके। अगर हम एक सादे लफ्ज़ों में डायबिटीज़ की तारीफ़ करना चाहें या हम डेफिनेशन बयान करना चाहें तो सबसे आसान हम इसको यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इस मर्ज़ में यूरिन में शुगर ख़ारिज होती है और यूरिन भी बहुत कसरत से आता है और मरीज़ की जो अगर ओवरऑल हेल्थ है वो ख़राब रहती है। अब अगर इसको हम डिफ़ाइन करें तो कुछ यूँ है कि ये मर्ज़ आम तौर पर बचपन में नहीं होता, अमूमी तौर पर, लेकिन जो बाय बर्थ डायबिटिक बच्चे होते हैं उनका ज़िक्र अगली व्लॉग्स में इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी। अमूमन देखा गया है 25 से 30 साल की उम्र के बाद डायबिटीज़ कॉमन है और मर्दों को औरतों की बनिस्बत ये मर्ज़ ज़्यादा होता है। कभी कभी ये जेनेटिक्स भी होता है, यानी ये मौरूसी मर्ज़ भी है। और मीठी अशिया और निशास्तदार ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, खाने में और वर्जिश ना करना या बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक चीज़ें यूज़ करना, बहुत ज़्यादा दिमागी मेहनत करना, फ़िक्र गम और अगर लबलबा सही काम नहीं कर रहा हो तो भी ये शुगर या डायबिटीज़ हो सकती है। डायबिटीज़ में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और यूरिन बहुत फ्रिक्वेंटली आता है और मरीज़ कमज़ोरी महसूस करता है, मुंह खुश्क रहता है, मुंह में मिठास का जायका रहता है, यानी अमूमन अगर हम मरीज़ से पूछते हैं कि अपने मुंह में आपको किस किस्म का जायका महसूस होता है, बाज़ लोग कहते हैं कि हमें नमकीन सा जायका फ़ील होता है या किसी को कोई भी जायका फ़ील नहीं हो रहा होता है, लेकिन शुगर पेशेंट में अमूमन उनका जो मुँह का जायका है वो मीठा रहता है। मसूड़े फूल जाते हैं, मरीज़ को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, मरीज़ खाना बहुत खाता है लेकिन उसको लगता नहीं है, मीन्स कि उसका बदन दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है। सर में दर्द हो रहता है, अक्सर चक्कर आते रहते हैं। अगर मैं लेडीज़ की बात करूं, ख़वातीन में अमूमन पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अब अगर हम इसकी अक़साम पर जाएं कि कौन कौन सी अक़साम होती हैं डायबिटीज़ में, तो अमूमन 2 किस्म की अक़साम हमारे पास मौजूद हैं इसकी। पहला है डायबिटीज़ मेलिटस, यानी ज़ियाबीतस शकरी, और दूसरा हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, यानी ज़ियाबीतस सादा। डायबिटीज़ में पेशाब में जैसे कि हमें पता है कि शुगर ख़ारिज होती है और यूरिन भी बहुत ज़्यादा आता है। यह मर्ज़ आम तौर पर, जैसे मैंने बताया, कि बच्चों में इतना कॉमन नहीं है और अमूमन 25 से 30 साल के बाद ये कॉमनली हमें नज़र आ रहा है और मर्दों को औरतों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। अब अगर हम इनकी उस पे जाएं कि अगर जेनेटिक्स या मौरूसी नहीं होता तो फिर किस वजह से ये हो सकता है, तो ज़्यादा मीठी अशिया का इस्तेमाल, निशास्तदार ग़िज़ा का बकसरत खाना पीना और एक्सरसाइज नहीं करना। और अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद, जबकि जिस्म अभी गर्म ही हो, एकदम से ठंडा पानी पी लेते हैं तो भी एक रीज़न है ये डायबिटीज़ में मुब्तला होने की। इसके अलावा बहुत ज़्यादा दिमागी मेहनत करना, किसी भी किस्म की टेंशन, एंग्ज़ाइटी, फ़िक्र गम या लबलबे से मुताल्लिक़ कोई भी मर्ज़ में मुब्तला हो जाना, या फिर सर या रीढ़ की हड्डी का जो है उस पे कोई चोट लग जाना या उससे रिलेटेड कोई बीमारी का हो जाना,
پیٹ پہ کسی قسم کی چوٹ لگ جانا، یا پینکریاس کا چھوٹا ہونا، یا اس کی جو رطوبت اس میں بن رہی ہے اس کا پیدا نہ ہونا یا کم مقدار میں پیدا ہونا بھی ڈائبٹیز میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو گاہے بگاہے میادی بخار میں مبتلا ہو جانا، یا ملیریا کا یکے بعد دیگرے ہو جانا، یا نمونیے کے بعد بھی اکثر یہ مرض ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ وراثتی ہمیں نظر آتی ہے کہ وراثت میں یہ نسل در نسل منتقل ہوتا ہے ڈائبٹیز۔ اگر ہم ٹائپس پہ بات کریں کہ ٹائپس کس قسم کی ہیں ہمارے پاس ڈائبٹیز میں، تو اگر یہ مرض زیادہ میٹھا وغیرہ کھانے سے یا انٹسٹائن میں کسی بھی خرابی کی وجہ سے ہوا ہو تو اس کو ڈائبٹیز اسٹومکس کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو قسم آتی ہے ہمارے پاس کہ اگر جگر کی خرابی یعنی کھانے پینے میں بد پرہیزی کی جائے، یا الکوہلک چیزیں یوز کر رہے ہوں کنٹینیوسلی، یا اس قسم کی ہی کوئی جو کہ جگر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں یا بیماریاں ہیں ان میں مبتلا ہو گیا ہے کوئی، تو بھی ڈائبٹیز ہو سکتی ہے اسے، اور ہم اسے ریلیٹ کریں گے لیور سے۔ تیسری جو قسم ہمیں نظر آتی ہے ڈائبٹیز کی وہ ہے بہت زیادہ دماغی محنت، یعنی اگر بہت زیادہ دماغی محنت کی جا رہی ہو اور اس کو بہت زیادہ اسٹریس ہو کسی کو بھی، یا بہت زیادہ انگزائٹی میں مبتلا ہو پیشنٹ، بہت زیادہ ٹینشن میں مبتلا ہو گیا ہو، تو بھی ڈائبٹیز کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر سر، جیسے میں نے بتایا، سر یا ریڑھ کی ہڈی پہ کوئی چوٹ لگ گئی ہو، کسی ایک دم سے مریض کسی شوق میں چلا گیا ہو، کوئی صدمہ اس کو اچانک سے پہنچ گیا ہو، تو بھی ڈائبٹیز ہو سکتا ہے، اور اس کو ہم ریلیٹ کریں گے اعصابی نظام سے، اور اسے ہم ڈائبٹیز عصبی کہیں گے۔ شروع میں مرض میں صرف اس قدر ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو پیاس بہت لگتی ہے، پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، اور وہ اپنے آپ میں کمزوری فیل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے ڈائبٹیز کا، لیکن جوں بیماری بڑھتی جاتی ہے مذکرہ بالا جو علامات ہیں جو میں آپ کو پہلے بتا کے آئی ہوں، ان میں شدت اختیار ہوتی جاتی ہے، اور جیسے ہی یہ مرض اپنے پیک پوائنٹ پر پہنچتا ہے تو مریض کو پیاس بہت شدت کی لگتی ہے، اس کا منہ اکثر خشک رہتا ہے، منہ میں جیسے میں نے بتایا مٹھاس کا ذائقہ رہتا ہے، اور سانس سے ایک خاص قسم کی اسمیل آنے لگ جاتی ہے، مسوڑے پھول جاتے ہیں اور درد کرتے ہیں، دانت ڈھیلے ہو کر نکلنے لگ جاتے ہیں۔ اس مرض کے مریض کو بھوک بہت زیادہ لگا کرتی ہے، یہاں تک کہ ادھر پیٹ بھر کے کھایا اور ادھر پھر بھوک لگ گئی، لیکن وہ کھانا مریض کو نہیں لگ رہا ہوتا ہے، اور مریض دن بدن لاغر اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، اس کو کھٹی ڈکاریں آنے لگ جاتی ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے، اور مریض سست اور پست ہمت سا نظر آتا ہے، چکر آتے رہتے ہیں، اور یا سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، اور اس کے علاوہ جلد جو ہوگی جسم کی وہ خشک ہو جاتی ہے، اور اس پہ وائٹ سے اسکیل سے آ جاتے ہیں، یا دوسرے عام لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھوسی سی اترنے لگ جاتی ہے۔ اچھا، جلد پہ اس کا جو افیکٹ پڑتا ہے وہ یہ کہ جلد پہ جھائیاں پڑ جاتی ہیں، پھوڑے، پھنسیاں، اور بعض اوقات کاربنکل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ کبھی جلندار پھنسیاں مینز ایگزیما بھی ہو سکتا ہے، اور جو کہ بہت زیادہ کریٹیکل سچویشن کی نشاندہی کرتا ہے۔ کبھی جیسے کہ میں نے بتایا کہ پیشاب بکثرت آتا ہے، اور دن میں اتنا کہ 6 سے 7 لیٹرز تک مریض یورین پاس آؤٹ کر دیتا ہے۔ یورین کی اگر ہم رنگت پہ جائیں تو وہ بہت پھیکی سی ہوتی ہے، اور یہ کہ دن میں جو ہے پیشاب میں شوگر زیادہ آتی ہے بنسبت رات کے پیشاب میں۔ آنکھوں کی سمت اگر ہم دیکھیں تو عموماً شوگر پیشنٹ کو موتیا بند کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، اور وہ جو کہ بہت زیادہ اس کو ایفیکٹ کرتا ہے اس کی نظری سائڈ پہ، بصری سائڈ پہ، کہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
اب اگر ہم کچھ علامات پہ بات کر لیں کہ ایسی کون سی سمٹمز ہیں جس کی وجہ سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ جو ہمارا مریض ہے وہ ڈائبٹیز میں مبتلا ہو چکا ہے، تو سب سے فرسٹ جو میں نے آپ کو بتائی وہ پیشاب کا بار بار آنا اور زیادہ مقدار میں آنا، دوسرے نمبر پر پیشاب میں شوگر کا آنا، تھرڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے، فورتھ نمبر پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، اور ففتھ نمبر پہ کہ مریض ایک دم لاغر اور کمزور ہونے لگ جاتے ہیں۔ اب تشخیص کی بات کریں، وہ کون سے لیبارٹری ٹیسٹ ہیں جو ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں اس تشخیص میں، تو سب سے پہلے تو بلڈ کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہو جاتا ہے، یورین ٹیسٹ کروانا ضروری ہو جاتا ہے، جس میں ہمیں شوگر کی مقدار کا اندازہ ہوگا۔ اس کے علاوہ شوگر کے مریضوں میں خون کے ٹیسٹ میں جو شوگر نارمل مقدار سے زیادہ ہوا کرتی ہے جب ہم ٹیسٹ ریڈ کریں گے، اور کئی مرتبہ پیشاب میں بھی شوگر کا ہمیں اخراج نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے ہومیوپیتھک علاج کی طرف کہ ایسی کون سی دوائیں ہیں جو ہمیں ایسے مریضوں کے علاج میں مدد دے سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایز پر سمٹمز جائیں گے، کبھی بھی کسی بھی ایک مخصوص نسخے پر عمل کرنے سے ہم کسی مریض کی شوگر کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یورینیم نائٹریکم 30 پوٹینسی میں یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی دوا ہے شوگر پیشنٹس کے لیے۔ اس کے استعمال سے عموماً پیشاب کم آتا ہے، اور شوگر جو آتی ہے وہ بھی قدرے کم آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو اس کا مین سمٹم ہوتا ہے وہ یہ کہ ہاضمہ خراب ہوگا، مریض کا سستی ہوگی، کمزوری ہوگی، بھوک اور پیاس بہت لگے گی، اور مریض کمزور ہوتا جائے گا۔ تو ہم ضرور اس کی طرف توجہ کریں گے، یوریم نائٹریکم کی طرف۔ اس کے علاوہ سائزی جیزم 30 میں اس دوائی کے دینے سے پیشاب میں شوگر آنا عموماً بند ہو جایا کرتی ہے۔ فاسفورک ایسڈ 30 کو بھی ضرور ریڈ کیجئے گا۔ ڈائبٹیز اگر عصبی ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی سے ریلیٹ کر رہی ہے، تو یہ اس ضمن میں بہت کارآمد دوا ہے۔ اس کے علاوہ کلکیریا فاس، کالی فاس، یہ مین ریمیڈیز ہیں ڈائبٹیز کے علاج کی طرف، لیکن ہم ضرور یہ دیکھنا ہے کہ کون سے سمٹمز کس دوا کی طرف ریلیٹ کر رہے ہیں، اور مریضوں کو سیلف میڈیکیشن سے ہمیں روکنا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی ڈاکٹرز کے علاوہ کوئی میرا بلاگ دیکھ رہے ہیں تو کوشش یہ کیجئے گا کہ ہمیشہ اپنے سمٹمز، اپنی بیماری کو لے کے کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے، تاکہ وہ آپ کے سمٹم سے ریلیٹ کرتی ہوئی دوائیں آپ کو لکھ کے دے سکیں اور آپ کا علاج اسٹارٹ کر سکیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ولاگ، امید ہے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ولاگ میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔